अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल-हफ़ीज़। अल-हाफ़िज़, अल-हफ़ीज़ का मतलब है हिफाजत करने वाला, और इसमें अल्लाह ताला की आम हिफाजत शामिल है। अल-हाफ़िज़ का मतलब है हिफाजत करने वाला, इस नाम में अल्लाह ताला की ख़ास हिफाजत शामिल है। सूरत सबा में अल्लाह ताला का फ़रमान है, और तेरा रब हर चीज़ की हिफाजत करने वाला है। सूरतुल हिज्र में फ़रमाया, बेशक हमने ज़िक्र नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला का हिफाजत करना दो तरह का है, एक है आम हिफाजत और एक है ख़ास हिफाजत। आम हिफाजत अल्लाह ताला की इस पूरी कायनात पर मौजूद है, जैसे कि आसमान को देखें, अल्लाह ताला की सबसे अहम मखलूक है। अल्लाह ताला ने इसको छत की मानिंद बनाया, आसमान को पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला मुसलसल उसकी हिफाजत किए हुए है। इसमें जितनी भी मखलूक़ात है सबकी हिफाजत किए हुए है। आसमान गिर ना जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बग़ैर सतूनों को इसको पैदा किया और इसकी हिफाजत किए हुए है, इसको खड़ा करके बरक़रार रख के। और इसके ऊपर जितने भी 7 आसमान मौजूद हैं, सबकी अल्लाह ताला उनके वजूद को बरक़रार रखते हुए हिफाजत किए हुए है। आसमानी दुनिया में सूरज चाँद सितारों के दरमियान में जो अल्लाह ताला ने एक फ़ोर्स रख दी है, ये फ़ोर्स अगर ना हो या थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाए, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो क्या होगा, कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को महफूज रखा हुआ है इस फ़ोर्स के ज़रिए से। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स अगर ना हो तो ज़मीन पर क्या हो, कोई भी इंसान, कोई भी मखलूक खड़ी ना हो सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबके वजूद को बरक़रार रखा है इसी फ़ोर्स के ज़रिए से। सूरतुल अंबिया में फ़रमाया, और हमने आसमान को मज़बूत छत बनाया है और वो उसकी आयात से मुँह मोड़ते हैं। ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ गाड़ कर इसकी हिफाजत की है, कहीं ये ढलक ना जाए। जैसे कि सूरत हाल में फ़रमाया, और इसने ज़मीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढलक ना जाए, और नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम हदायत पाओ। ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं, सब की अल्लाह ताला हिफाजत रखे हुए हैं, उनके वजूद को बरक़रार रख के। उनके वजूद के लिए जो कुछ चाहिए हर चीज़ को बरक़रार रखा है। ज़मीन पर कितने ज़्यादा जानदार हैं, कोई चलने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, तैरने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाजत देते हैं। जैसे कि परिंदे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी नस्लों को बाक़ी रख कर हिफाजत देते हैं। इनके वजूद को बरक़रार रखने के लिए इनको खाना चाहिए, इनको शेल्टर चाहिए, हर चीज़ को अल्लाह ताला मुहैया करते हैं। इसी तरह से हशरात की हिफाजत किए हुए हैं। कितने ज़्यादा हशरात हैं, हर इंसान भी अगर इनको डिवाइड कर ले तब भी हशरात की तादाद इतनी ज़्यादा है इस ज़मीन पर, और इतनी ज़्यादा तादाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक हशरात में से एक एक जानदार की हिफाजत किए हुए है। जैसे कि चूंटी, एक एक चूंटी को अल्लाह ताला हिफाजत देते हैं, वरना क्या हो, इंसानों के कामों की वजह से या इंसानों के कदमों तले रोंद दी जाएं, कुचल दी जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत ही है जिसकी वजह से इनका वजूद बरक़रार है। और ये तो हमने एक चूंटी की बात की है, इसी तरह से बाकी तमाम हशरात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचाते हैं। जानवरों को अल्लाह ताला हिफाजत देते हैं। अगर अल्लाह की हिफाजत ना हो तो वहशी जानवर एक दूसरे को ही खा जाएं, जैसे कि कुत्ते जो हैं, जितनी की जितनी बिल्लियाँ हैं सबको खा जाएं, और बिल्लियाँ छोटी मखलूक़ात को खा जाएं, इसी तरह से बाकी सारे जानदार। लेकिन क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हिफाजत के बाइस ही इनके वजूद को बरक़रार कर रखा है। इसी तरह से उनको ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए अल्लाह ताला उनको मुहैया करते हैं। ज़मीन पर अल्लाह ताला पानी की हिफाजत करते हैं। पानी की हिफाजत कैसी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेचुरल वाटर साइकिल बना रखा है, इसके ज़रिए से पानी को साफ़ करते हैं। और कैसी हिफाजत है कि इतने बड़े बड़े तालाब, समंदर, दरिया बना दिए जिसमें अल्लाह ताला पानी को महफूज करते हैं। अगर ये ना हो तो सारे का सारा पानी ज़मीन पर उगल आए। इसी तरह से अगर ये पानी इस्तेमाल के बायस गंदा हो तो कैसा पानी हो, गंदा पानी इस्तेमाल को मिले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत के बायस से पानी जो है वो महफूज होता है, इसी तरह से साफ़ सुथरा होता है।
نباتات کو اللہ تعالیٰ حفاظت دیتے ہیں، جیسے کہ بیج کو جب بو دیا جاتا ہے زمین کے اندر اندھیرے میں، کوئی انسان ڈھونڈ بھی نہیں سکتا اس کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے، کیسی قدرت ہے کہ اس کو معلوم ہے کون سا بیج زمین میں کس اندھیرے میں کس وقت کہاں موجود ہے، کس جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر حفاظت دیتے ہیں، اور اسی طرح سے حفاظت دینے کے بعد اس کے اندر سے پودا نکالتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی ہر طرح سے اس پودے کی حفاظت کرتے ہیں، ہر قسم کے ماحول میں، ہر قسم کے جاندار سے، اسی طرح سے موسموں کے بدل جانے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، تبھی تو وجود برقرار رہتا ہے تمام کے تمام نباتات کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ بھی کھانے کو رکھا، پھلوں میں سے، سبزیوں میں سے، ان سب کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ ایک درخت پر کتنے زیادہ پھل لگتے ہیں، جب انسان ان کو توڑ لیتا ہے تو کیسے ان کی حفاظت رہتی ہے، جبکہ اگر وہ درخت پر لگے رہیں تو کتنے ہی عرصے کے لیے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی حفاظت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں جو برقرار رکھی ہیں وہ بھی اللہ کی حفاظت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت دیتے ہیں ماحول، موسموں کے تبدیل ہونے سے بھی، حشرات سے بچا کر، جانوروں سے، پرندوں سے بچا کر انسان کے لیے ان کو باقی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت ہے ایک ایک پھل کے اوپر۔ آیت الکرسی میں فرمایا اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت کرنا اس کو تھکاتا نہیں ہے، اور وہ سب سے بلند اور عظیم ہے۔ یعنی ایک ایک مخلوق کو پیدا کر کے اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، ایک ایک مخلوق چھوٹی سے چھوٹی ہو چونٹی کی مانند ہو، بڑی سے بڑی ہو پہاڑ کی مانند ہو، زمین ہو آسمان کی مانند ہو، اللہ تعالیٰ سب کو مسلسل حفاظت میں رکھے ہوئے ہے۔ کیسی عظیم قدرت کا مالک ہے کہ ایک لمحے میں مسلسل پوری کائنات کو اور اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو حفاظت میں دیے ہوئے ہے، اور وہ تھکتا بھی نہیں۔ انسان کا حفاظت کرنا کیسا ہوتا ہے؟ انسان کو اگر کسی بچے کی حفاظت کرنی پڑے تو کیسے تھک جاتا ہے، کسی جانور کی حفاظت کرنی پڑے تو کیسے تھک جاتا ہے، بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے، بعض اوقات بھول جاتا ہے، اپنے ہی الفاظ اور حرکات یاد نہیں رہتے۔ تو انسان کتنی کمزور کمتر مخلوق ہے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں سب سے اہم مخلوق ہے، جسے اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے، اور تمام کی تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ انسان کو پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد بتایا۔ سورۃ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عام حفاظت کے بارے میں جانتے ہیں۔ دن رات اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتے ہیں دوسری مخلوقات سے، جیسے کہ جنات، شیاطین جو انسان کو نظر نہیں آتے، کہیں سے بھی انسان پر حملہ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے حشرات۔ انسان دن کو تو جاگتے ہوئے بہت سی جگہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، لیکن سوتے وقت کیسے اللہ تعالیٰ اسے حفاظت دیتے ہیں ان حشرات سے، ان جنات سے، ان شیاطین سے، اسی طرح سے مختلف جانور۔ انسان کو تو سوتے وقت میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ حفاظت کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی، اور مومنین کے لیے بھی۔ ہر وقت کے حادثے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچاتے ہیں، مختلف آفتوں سے بچاتے ہیں۔ انسان کا بچہ کس طرح سے کتنی جگہوں سے گرتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے، کبھی کبھار چوٹ لگتی ہے لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ بچہ تو اتنا کمزور ہے، کھڑا ہوتے چلتے پھرتے رینگتے ہر طرح سے چوٹ کھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کے باعث ہی وہ محفوظ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ سورۃ رعد میں فرمایا اس کے لیے یعنی ہر ایک اس کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک قول کی حفاظت کرتا ہے، چاہے بھلائی کا قول ہو یا برائی کا قول ہو۔ اسی طرح سے انسان کی سوچوں کی حفاظت کرتا ہے، ارادوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے بھلائی کے معاملے میں ہو یا پھر برائی کے معاملے میں۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا دن میں ہمارے ذہن میں کتنی سوچیں آتی ہیں، کسی کی بھلائی کی ہو، برائی کی ہو، اور وہ ایک ایک چیز جو ہے، ایک ایک سوچ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں حفاظت کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے پاس ایک ایک سوچ، ایک ایک عمل محفوظ ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو کھولتا نہیں، جیسے کہ ہمارے سینوں میں جو بھی کسی کے راز ہو یا پھر کوئی بھی سوچ ہو کسی کو لے کر، اگر ہمارے سینوں سے وہ کھل جائے دوسروں کے سامنے تو کیسی ذلت کا سامنا کرنا پڑے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن اللہ کی حفاظت ہے جو اس نے ہماری سوچوں کو، ہمارے ارادوں کو، بھلائی کے ہو یا برائی کے، سب کو محفوظ کیا ہوا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ حفاظت دیتے ہیں انسان کی نیکیوں کو، جو انسان حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے، جتنی بھی عبادت کے معاملات کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے بلکہ اللہ کے پاس محفوظ ہوتے ہیں۔ انسان کی نیکیوں اور برائیوں کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں، جیسے کہ نیکی کے اعمال میں سے لوگوں کو بھلی بات کہنا، بھلی بات کی طرف بلانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، حمد و ثنا کرنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، برائیوں سے روکنا، اللہ کے سب پسندیدہ الفاظ زبان سے اور دل سے نکالنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے برائی کے اعمال میں سے جیسے کہ وقت کا ضیاع کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، تانا دینا، بد دعا دینا، عیب نکالنا، برا بھلا کہنا، الزام لگانا، برے کاموں پر اکسانا، برائی کی طرف بلانا، اللہ کے تمام ناپسندیدہ کام کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک عمل کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، میں انہیں گن گن کر رکھتا ہوں تمہارے ہی لیے، پھر میں اس کو پورا عطا کروں گا۔ جو خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے، جو اس کے علاوہ کچھ پائے تو نہ ملامت کرے مگر اپنے نفس کو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک ہمارے عمل کو نوٹ کیے ہوئے ہے، گن کر رکھے ہوئے ہے، قیامت کے روز سارے کے سارے گن کر ہمیں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے خود بھی کرتا ہے اور فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں اس نے، جیسے کہ سورۃ انفطار میں فرمایا، اور بے شک تم پر نگہبان موجود ہیں، عزت والے جو لکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، جن کو ہم کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین یعنی کہ عزت والے لکھنے والے، عزت والے فرشتے انسان کے ہر وقت انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ حفاظت کے فرشتے تو الگ ہیں، اعمال کی حفاظت کے فرشتے بالکل الگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ ہود میں فرمایا، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک تیرا رب ہر چیز کی حفاظت کیے ہوئے ہے۔ کوئی بھی کائنات کی چیز انسان کے متعلق ہو، کائنات کے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں۔ انسان کے لیے اللہ کی خاص حفاظت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ خاص حفاظت دیتے ہیں مومنین کو، اولیاء کو یعنی اپنے دوستوں کو، اسی طرح سے صالحین کو۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، جب مدد چاہو تو اللہ سے ہی چاہو، اور جان لو کہ بے شک اگر ساری قوم اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں فائدہ دے، کسی چیز کے ساتھ تو نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائے اس بات پر کہ تجھے نقصان دیں کسی چیز کے ساتھ، تو نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں یعنی فرض نمازوں اور خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے قنوت کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ اس کے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے ظاہر اور باطن کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ کان، آنکھ، دل۔ سورۃ اسراء میں فرمایا، اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ چلو، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے بندے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح سے حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یعنی مومن بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص حفاظت دیتے ہیں۔ اور وہ خاص حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کے، جنات کے، شیاطین کے شر سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، برائیوں سے بچا کر ان کی حفاظت کرتے ہیں، نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جتنی بھی انسان نیکیاں کرتا ہے ساری کی ساری ضائع ہوتی جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن بندے کی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو ریاکاری سے، اس کو مختلف برائیوں سے بچا کر، اسی طرح سے مومنین کے دلوں کو تھام کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، محفوظ وہی ہے جس کو اللہ نے حفاظت دی ہے۔ سورۃ یوسف میں فرمایا، فاللہ خیر حافظا، بس اللہ سے بہترین حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اس کے کلام کے لیے بھی ہے، یعنی کہ قرآن کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت دی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، مومنین کے دلوں میں حفاظت دی اور مومنین کے دلوں میں آج تک محفوظ کر رکھا ہے۔ سورۃ الحجر میں فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے بتایا کہ باطل اندر سے یا باہر سے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ فصلت میں فرمایا باطل اس کے آگے سے یا پیچھے سے اس تک نہیں پہنچ سکتا، حکمت والا اور اپنی ذات میں خود تعریف والے کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ہم بھی زندگی میں بہت سے معاملات کے محافظ بنائے گئے ہیں، جیسے کہ اپنے ماتحت کے، اپنے عہدوں کے، اپنے مال کے، اپنے وعدوں کے، اپنے رشتوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے۔ ہم پر جو محافظ بیٹھا ہوا ہے وہ ان سب کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ آئیے بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جو ہمیں ہر طرح سے حفاظت دیے ہوئے ہے، اور اگر ہم اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے تو اس کی خاص حفاظت بھی ہمیں ملے گی۔ اتنے بڑے محافظ کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ چھوٹوں سے اپنی حفاظت، اپنی ضروریات کیوں طلب کریں؟ چھوٹوں پر انحصار کیوں کریں؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الحفیظ کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ جب تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کی خاص حفاظت ملے گی۔ اسی طرح سے نیکیاں کرنے میں دل پر امید ہوگا کہ میری ایک ایک نیکی محفوظ ہو رہی ہے۔ برائیاں کرنے میں انسان کا دل ڈر جائے گا کہ میرا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اعمال میں درستگی آئے گی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل، آنکھ، کان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کی خاص حفاظت کے لیے دعائیں مانگنی ہے جو اس نے ہمیں سکھائی ہیں، جیسے کہ مختلف شرور سے بچنے کے لیے معوذتین سکھائے ہیں، آیت الکرسی سکھائی ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی اور ہر نماز کے بعد کے اذکار میں بھی۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے ماتحت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، جن کے ہم وقتی طور پر محافظ بنائے گئے ہیں اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حفاظت کی مختلف دعائیں پڑھنی ہیں، جیسے کہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء، شروع اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ جو ہر شر سے جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ جیسے کہ خیر اللہ نے پیدا کی، شر کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، تو اس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے دل، آنکھ، کان، ہر چیز کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں دعائے نور کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے، وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور میری بصارت میں نور ڈال دے اور میری سماعت میں نور ڈال دے، وعن یمینی نورا وعن یساری نورا، اور میرے دائیں نور ڈال دے اور میرے بائیں نور ڈال دے، وفوقی نورا وتحتی نورا، میرے اوپر نور ڈال دے، میرے نیچے نور ڈال دے، وامامی نورا وخلفی نورا، اور میرے آگے نور ڈال دے، میرے پیچھے نور ڈال دے، وجعل فی نفسی نورا، اور میرے نفس میں نور ڈال دے۔ الحمدللہ، آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔